अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारी स्टोरी क्या है। स्टोरी क्या मतलब हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे जिया और कैसे बड़े हुए और कहाँ से कहाँ पहुँचे। ज़िंदगी जो है वो एक ऐसा, मैं कहती हूँ, कीमती तोहफ़ा है। अल्लाह ताला एक ही बार देता है और उसी में हम अपना वक्त जो है फजूल बातों में, फजूल कामों में ज़ाया कर रहे हैं। मैं अपनी भी बात साथ में कर रही हूँ। हम अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते और वक्त पता ही नहीं चलता, गुजर जाता है। जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी तो मेरे छोटे भाई जो इमरान हैं वो 2 साल के थे, बल्कि 2 साल से भी छोटे थे, और शहजाद भाई जो हैं वो 4 साल के थे। मैं 6 साल की थी। 6 साल की उम्र में जो बच्चे को है वो ज़्यादा बातें याद नहीं रहती। मुझे अपने अब्बू की ज़्यादा बातें जो है वो याद नहीं है। यहाँ पर ये कहूँगी कि अब्बू की डेथ हुई एक्सीडेंट में, वो इस दुनिया से चले गए रमज़ान शरीफ में, और मेरे अब्बू को रोज़ा था। सुबह मेरे अब्बू ने मतलब मस्जिद में सब लोगों को सहरी के लिए जगाया भी सही कि उठो रोज़ा रखो, सबको बुलाया। मतलब वो उनको एक ये इस चीज़ का बड़ी खुशी होती थी, शौक़ होता था। हालांकि वो मेरे अब्बू मस्जिद इमाम तो नहीं थे, लेकिन वो ये काम बहुत ज़्यादा करते थे। या शाम को रोज़ा खुलना है तो कभी घर में पकोड़े बना के पूरी बस्ती में बांट दिए, कभी मिठाई बना के बांट दी। तो ये काम मेरे अब्बू बहुत करते थे। तो मेरे अब्बू ने सबको जगाया, खुद भी रोज़ा रखा, नमाज अदा की फजर की, और वो रवाना हो रहे थे मुल्तान के लिए। क्योंकि मेरे अब्बू की कपड़े की दुकान थी। माशाल्लाह से खानका शरीफ पे बहुत अच्छी मतलब बहुत बड़ी दुकान थी। तो अब्बू का कारोबार भी अच्छा जा रहा था। ईद आने वाली थी और मेरे अब्बू ने बोला कि ईद पे मतलब कि मेरे जितने भी गांव के लोग हैं वो मेरे ही शॉप से कपड़ा ख़रीदेंगे, और मैं ईद के लिए मुल्तान से कपड़े लेने जा रहा हूँ। मेरी अम्मी से बोल रहे हैं। तो अम्मी ने हमें सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार करवाया। बड़ी सिस्टर जो है वो मुझसे 4 साल बड़ी है, शाज़िया बाजी, वो भी तैयार हो गई। यानी वो 10-11 साल की थी और मैं 6 साल की। 4 साल के शहजाद भाई, 2 साल का इमरान भाई। और हाँ, इमरान अभी 2 साल से भी छोटा था, क्योंकि अम्मी उनको फीड करवाती थी जैसे छोटा बच्चा होता है। फिर उसके बाद जो है हम दोनों सिस्टर तैयार होके स्कूल जा रही थी। अभी भी वो तस्वीरें हैं मेरे पास। अब देखें हम कितने छोटे थे। और अब्बू जो है वो बाइक पे रवाना हुए खानका शरीफ की तरफ, क्योंकि वो समरसटा स्टेशन की तरफ आ रहे थे। थोड़ा इमोशनल हो गई थी, रोना आ गया था, क्योंकि कल जो मैंने मंजर देखा है ना, हमें हमारा बचपन दोबारा से याद आ गया मेरे कज़नों को देखकर। बस मेरे अब्बू स्टेशन तक ही नहीं पहुंचे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ और वो इस दुनिया से चले गए। और मेरे अब्बू को जब पानी दे रहे थे तो मेरे अब्बू ने अपनी उंगली से इशारा किया कि मेरा रोज़ा है, मुझे पानी नहीं दे। मेरे अब्बू इस दुनिया से रोज़े के साथ गए। जैसे ही पता चला हमें, हम अभी सड़क पर थे, दोनों बहनें, हम स्कूल की तरफ अम्मी छोड़ने जा रही थी हमें, और हमारी दुनिया, हमारे लिए ये सब कुछ खत्म हो गया। हमारी वहीं से ही हम बिखर गए। बस फिर अब्बू को देखा, चीखते रहे, रोते रहे। उसके बाद जो है मेरी अम्मी इद्दत में बैठ गई। इद्दत गुजरने के बाद मेरे जो दादा अब्बू थे ना, वो हिकमत का काम करते थे। हालांकि वो जैसे मौजे में नंबरदार होते हैं, उनका वो भी काम था।
لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو وہ کام سونپ دیا. وہ کہتے تھے کہ اس چیز میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میرے دادا ابو بہت سمجھدار اور ذہین انسان تھے. میرے دادا ابو نے میرے نانا ابو سے بولا کہ اب اس کی جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری بہو ہو گئی، آپ کی بیٹی، اس کا نکاح کرنا چاہیے. یہ نوجوان ہے تو میں اس کو گھر نہیں بٹھانا چاہتا. ابھی سے ہی لوگ مطلب کہ یہی پوچھ رہے ہیں اس کا نکاح کریں گے. اور کچھ لوگوں نے تو گاؤں سے ہی کہا، شادی شدہ جو تھے، ہم نے اس سے نکاح کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے. میری امی کہے میں نے نہیں نکاح کرنا، میں اسی گھر میں ٹھیک ہوں. اور کچھ نے تو یہ بھی بولا کہ اپنے دیور سے شادی کر لے، یعنی دیور سے نکاح کر لے، اسلام میں ہے. تو میرے یہی چاچا ابو نے بولا کہ میں تو اس کو امی بولتا تھا، تو میں کتنا مطلب اس سے چھوٹا ہوں اور میں یہ چیز نہیں کر سکتا. وہ میری بھابھی ہیں، میں نے نکاح نہیں کرنا. چاچا ابو نے بھی انکار کر دیا، انکل نے بھی. میرے نانا ابو نے بولا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کے جاتا ہوں، اس نے جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے میں نے شادی نہیں کرنی. تو میرے دادا ابو نے بولا دیکھو ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہو، جب اسلام اجازت دیتا ہے تو اسے کرنا چاہیے. پھر امی کہتی ہے 2-3 رشتے ایسے آئے جن کے بچے بھی جوان تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے اس سے نکاح کرنا ہے. میں نے یہی سوچا کہ میں یہ بولوں گی کہ جو ان میرڈ ہو میں اس سے شادی کروں گی، تاکہ وہاں سے بھی جو بچے ہوں یہ والے بھی، میں ایک ہی ماں ہوں گی اور وہ ایک ہی دودھ پئیں گے، ان میں کوئی فرق نہ آئے اور ایک ہی مطلب کہ چھت کے نیچے یہ رہ سکیں. سوتیلی ماں تو پھر اپنی نہیں ہو سکتی نا. تو پھر میرے ابو کے رشتہ دار ہیں، یہ والے ابو جو ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں نے نکاح کرنا ہے. تو میرے نانا ابو اور دادا ابو نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اس کا نکاح کرتے ہیں. تو مسجد میں نکاح ہوا تھا امی کا. تب ہم بہت ہی مطلب جیسے میں ایج بتا رہی ہوں، 4-5 مہینے بعد جو نکاح ہوا تھا تو ہم کون سا بڑے ہو گئے تھے. ہمیں نہیں پتہ تھا کہ امی کا نکاح ہو رہا ہے. ہم اپنی خالہ کے گھر تھے، تو وہاں میرے چھوٹے چاچو آئے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کی امی کا نا نکاح ہو گیا ہے. تو باقی تو لیکن میرے دل میں نا یہ خوف بیٹھ گیا کہ امی نے کیوں نکاح کیا، وہ کس کے ساتھ چلی گئی ہمیں چھوڑ کر. یہ میرے ذہن میں بات آ گئی. شازیہ باجی بھی امی کے پاس چلی گئی، عمران تو امی کے ہی پاس تھا، شازیہ باجی بھی. لیکن میرے دل میں نا یہی ہر وقت سوال اٹھتا تھا کہ امی کو نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن میری دادی اماں جو ہے وہ مجھے یہی کہتی تھی کہ آپ اپنی امی کے پاس جاؤ، اسکول جاؤ اور پڑھو، اور اپنی زندگی کو آگے جینے کی ایک امید اپنی زندگی کے لیے بناؤ. کیونکہ یہ میرے انکل بس الیکٹریشین تھے اور ان کا خاص کوئی کام بھی نہیں تھا، اور انہوں نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں بولا کہ آپ لوگ اسکول جائیں. میری انکل نے یا مطلب یہاں پر، اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، تو یہی پتہ چلا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا رشتہ کرتے ہیں. میرا نام بولا، ابھی میں چھوٹی تھی سن رہی تھی، جیسے ایک وٹا سٹا کرتے ہیں تو اس کے انکل کا رشتہ کر کے رابعہ کا رشتہ وہیں دیتے ہیں. حالانکہ یہ بات سچ تھی یا جھوٹ تھی، اور یہ مجھے جس نے بھی بولی، میری خالہ نے بولی تھی. تو اس خوف اور ڈر کی وجہ سے نا بعد میں خوف زدہ ہو گئی. میں نے کہا ایسے سوچ رہے ہیں میرے بارے میں، ایسے کر رہے ہیں مطلب کہ میرے چاچو کا رشتہ کر رہے ہیں اور میرا رشتہ ان کو دیں گے، ان سے لے رہے ہیں. جیسے شاید گاؤں میں ایسے ہوتا ہوگا، یا اس میں کیا حقیقت تھی. میں نے اپنی دادی اماں سے بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی. پھر میرے چاچو ہیں، میں ان کے گھر گئی تو اس دن جو ہے میری پھپھو بھی چھوٹی میرے ساتھ تھی، جس کی بیٹی آسمہ ہے، میری چھوٹی والی بھابھی، ان کی جو امی تھی نا، وہ میری پھپھو جو ہے مجھ سے 2-3 سال کا ہمارا اور میرا اور اس کا گیپ ہے. وہ چھوٹی ہوتی تھی، میری دوست بھی ہوتی تھی. تو میں نے کہا، وہ کہنے لگی کہ آج ہم ادھر ہی رہیں گے اس چاچو کے گھر. میں نے کہا رات کو نہیں رکنا، ہم آئے ہیں اگر پھپھو کے ساتھ تو شام کو چلے جائیں گے.
اچھا اس کی وہ جو وائف تھی نا، اس نے ہم سے کام کروایا، جھاڑو وغیرہ لگوایا، کپڑے بھی دھلوائے اور برتن بھی دھوئے ہم نے، اس کے بچوں کو بھی تیار کروایا، یعنی صبح سے شام تک میں نے سارا کام ان کے گھر کا کیا، خوشی سے کیا۔ مجھے ایک جیسے بچوں کو ہوتا ہے شوق، بھئی ڈسٹنگ کر لیں، یہ گھر صاف کر لیں، تو وہ میرے چاچو کہنے لگے، میرے ابو کے کزن تھے، اپنی بیوی سے کہ یہ اچھا کام کرتی ہے۔ اب میں ان کی باتیں سن رہی ہوں، اس کو ہے نا ہم اپنے گھر رکھ لیتے ہیں، یہ کام کیا کرے گی، کھانا کھائے گی، ادھر رکے گی۔ پھر میں وہاں سے جب آئی نا، وہ ان کی بات سن کر، تو اس ٹائم میں نے اپنی پھپھو سے بولا، میں نے کہا مطلب وہ ایسے بول رہے تھے کیا سچ میں؟ پھر مجھے آپ لوگ دادی اماں اس کے پاس بھیج دیں گے؟ تو وہ کہتی ہے کیا بول رہے تھے؟ میں نے کہا ایسے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے میں ان کی نوکر بن کے رہوں گی، میں اسکول نہیں جاؤں گی، پڑھنے نہیں جاؤں گی، نہیں نہیں میں ان کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی۔ اب میں اپنی پھپھو سے ایسے بھی غصے سے بول رہی ہوں۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر صبح میرا یونیفارم بھی نہیں تھا، بیگ بھی نہیں تھا، میں نے ایک کتاب جو ہے وہ گاؤں میں رہتی تھی آنٹی فاطمہ، ان کی بیٹی سمینہ سے لی، اور میں نے وہ نا اٹھائی اور چلی گئی اسکول۔ وہاں جب گئی، بچوں کو دیکھا اچھے اچھے یونیفارم میں تھے، انہوں نے اچھے بیگ پہنے ہوئے ہیں، اور اس ٹائم جو ہے یہ ڈیسک وغیرہ نہیں ہوتے تھے، نیچے ٹاٹ پہ نا بٹھاتے تھے۔ میں ٹاٹ پہ بیٹھ گئی، اور اس اسکول میں ڈیسک تھے لیکن زیادہ نہیں تھے، کچھ بچے نیچے بیٹھتے تھے، کچھ اوپر، اس طرح سے بڑی کلاسز کو نا اس کے اوپر ڈیسک کے اوپر بٹھاتے تھے۔ تو وہ مس امیر بانو آتی تھی بہاولپور سے، مجھے ابھی بھی یاد ہے کیونکہ میں ایک بھی بات نہیں بھولی۔ تو وہ مجھے دیکھتی ہے اور کہتی ہے بیٹا آپ آج پہلی بار آئی ہو اسکول؟ میں نے کہا جی مس مجھے نا ایڈمیشن میرا کر دیں، اور میں نے اب ڈیلی اسکول آنا ہے۔ تو اس نے کہا آپ اپنی امی کو لے آئیں، اور کل سے جو ہے آپ اپنی بکس وغیرہ بھی خرید لیں۔ تو میں نے کہا میری امی نہیں ہے، میری دادی اماں ہے۔ تو اس نے کہا آپ کی امی کہاں ہیں؟ تو جب میں نے ان کو بتایا، حالانکہ میری امی ہر وقت کہتی تھی کہ میری بچی کو میرے پاس لے آؤ، اور لینے بھی آتی تھی، تو بس میں نہیں گئی، میں اپنی حقیقت بات بتا رہی ہوں۔ تو مجھے اس مس نے بولا کہ بیٹا آپ اپنی ماں کے پاس رہو، ماں جو ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ملتا، ماں ماں ہوتی ہے، آپ وہیں جاؤ، پڑھو اور آگے بڑھو۔ تو یہاں آپ کب تک کیسے رہو گی؟ پھر میں ڈیلی جاتی تھی اور مس امیر بانو کی باتیں سنتی تھی، اور وہ یہی مجھے کہتی تھی کہ بیٹا آپ اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ۔ پھر میں اپنی امی کے پاس آ گئی اسی خوشی میں کہ میں نے اسکول جانا ہے۔ یہاں کے مجھے یہی فیل ہوتا تھا یہ انکل ہیں، ہمارے ابو نہیں ہیں، لیکن اس ابو نے یہ فرض ادا کیا کہ میرے ابو کے دوست بھی تھے، ہمارے علاقے کے رہنے والے تھے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ میں بیٹا آپ کا انکل نہیں ہوں، ابو ہوں، تو آپ کیوں سہمی سہمی رہتی ہیں؟ اور خواب میں بھی میں نے دیکھا کہ یہاں میرے پھوڑا نکلا تھا گردن پر، اس کی پین کی وجہ سے میں رو رہی ہوں، اور رو رو کے یہی بول رہی ہوں کہ ابو مجھے آپ اپنے پاس بلا لو۔ تو خواب میں نے یہی دیکھا کہ میرے ابو آئے ہیں اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، مجھے گلے لگایا ہے، تو کہتے ہیں اب اس دنیا میں نہیں آ سکتا، میں تھوڑی دیر اجازت لے کے آیا ہوں واپس، اب آپ لوگوں کے یہ ابو ہیں، ابو بھی سامنے بیٹھے ہیں، شازیہ باجی بیٹھی ہیں، شہزاد بھائی، تو ابو مجھے کہتے ہیں یہ آپ کے ابو ہیں، اب یہی آپ کا خیال رکھیں گے۔ اس دن سے نا کوئی اللہ کا جیسے ایک، شاید وہ خواب میرے لیے کوئی اس طرح کا تھا کہ میرے دل میں نا وہ بات ختم ہو گئی، جیسے میں ڈر خوف تھا، تو میں اس ابو کو جو ہے نا ابو بولنے لگی۔ اس کے بعد میرے ابو پر کوئی اس طرح کا، مطلب کہ جیسے گاؤں میں جھگڑے ہوتے ہیں، کسی نے کیس کر دیا جھوٹا، اور وہ میری دادی اماں نے نا ان کو بھیج دیا اسلام آباد کہ آپ وہیں چلے جائیں، اور چھوٹے بھائی بھی، امی بھی ادھر چلی گئیں، میرے شہزاد بھائی اور شازیہ باجی میری امی دادی اماں کے گھر آ گئے، اور میں اپنی بڑی خالہ کے گھر چلی گئی۔ یقین کریں میں تو پڑھنے آئی تھی، مجھے کیا پتا اب یہ مسئلہ بھی ہے۔ جب وہاں گئی تو پھر مجھے ایسے لگے کہ میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ 3 مہینے یہ ان کا مسئلہ چلتا رہا، اور 3 مہینے
میں اپنی خالہ کے گھر رہی، اور وہ 3 مہینے جس طریقے سے میں نے گزارے نا، وہ مطلب میری خالہ بہت اچھی تھی، لیکن مجھے کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ میں وہاں جو بھی کام کرتی تھی نا، تو وہ چھپ چھپ کے نا روتی تھی کہ میں کب کب تک یہاں رہوں گی اور کب میری امی آئیں گی مجھے لینے۔ خیر میرے نانا ابو زندہ تھے اس ٹائم، ان کے پاس جب میں ملنے گئی تو میں نے نانا ابو سے بولا میں نے امی کے پاس جانا ہے۔ پھر مسئلے بھی حل ہو گئے۔ وہ جو مطلب اس طرح کا تھا، گاؤں والوں نے جیسے پنچایت رکھتے ہیں، سب کے سامنے یہی بولا کہ یہ بے قصور ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، خام خواہ اس کا نام بھی لکھوا کے دیا ہے، جیسے لوگ ایسے کرتے تھے۔ ابو کا نام بولا، پھر میں واپس آ گئی، پھر میں اسکول جانے لگی، خوش ہو گئی کہ شکر ہے اب میں اسکول جا رہی ہوں۔ عمران بھائی کو امی بھیجتی تھی تو اس کو کوئی شوق نہیں تھا، عمران بھائی نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ شہزاد بھائی جو ہے وہ اسکول جاتا تھا، وہ بھی تقریباً اس نے مڈل کیا ہوا ہے، اس کی بھی زیادہ تعلیم نہیں، وہ کام پہ چلا گیا، فیکٹری میں جیسے کام کرتے ہیں بچے۔ بھائی فیکٹری میں چلے گئے، بڑی سسٹر کی جاب ہو گئی ہیلتھ ورکر کی، اور میں 9th کلاس میں تھی، اور جب میں نے اس میں 9th میں ہی تھی، اسی کے اینڈ میں میرا رشتہ بھی ہو گیا، اور انہوں نے بولا امی سے کہ خالہ ہمیں شادی کی ڈیٹ رکھ دیں، ہماری امی بہت بیمار ہے، میری ساسو ماں کا بولا، اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو ہم اس کو آگے پڑھائیں گے رابعہ کو نا۔ تو پھر میری شادی ہو گئی، وہاں جب گئی وہاں کے مسئلے، وہ کہاں کی پڑھائی اور کہاں کے اسکول، وہ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ تو بس آج تھوڑی سی بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے، انشاءاللہ کل بتاؤں گی۔ اور پھر وہی چاچو کی شادی ہو گئی، اس کی جو ماشاءاللہ سے اپنی وہ زندگی میں خوش تھے میرے چاچو۔ دادی اماں چلی گئی، دادا ابو چلے گئے، ایک میرے اور انکل چلے گئے، اور کل جب اس اتنے بڑے گھر میں نے دیکھا کہ وہ بچے چیخ رہے ہیں، نہ دادی ہے، کوئی بھی نہیں ہے ان کا، نہ ماں بھی چلی گئی ہے، وہ میرے چاچو جو ہیں وہ بھی بیمار رہتے ہیں، تو بس ہمیں اپنا ٹائم یاد آ گیا۔ ابھی تک بھی یقین کریں دل اتنا وہ ٹوٹا ہوا ہے، وہی لمحے بار بار یاد آ رہے ہیں، جیسے اس کے بچے چیخ رہے تھے اپنی ماں کو، یہی پکار رہے تھے کہ ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، اٹھ جاؤ۔ بس ہم آج ہی واپس آئے ہیں گھر، دوبارہ پھر جائیں گے، تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا اپنی بات بتائی۔ لوگ تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ سب اپنی زندگی میں خوش ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم زندگی بھر بھی نہیں بھول سکتے، وہ ہمیں یاد رہتی ہیں۔ تو بس آج کے ولاگ کا یہاں پر اینڈ کریں گے، کیونکہ کافی سارا کام ہے، راشن بھی دینا ہے لوگوں کو، اور نلکے بھی لگوانے ہیں، بیوہ جو عورتیں ہیں ان کو کسی کے گھر بھی بنوانے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جہیز کے لیے بچیوں کو سلائی مشینیں اور ان کو جہیز کی ہیلپ، الحمدللہ یہ کام شروع کریں گے اب۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے اور اسی کام پہ لگایا ہے، شاید میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ حافظ۔